Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं हमारे मसीही मेंबर मोहतरम सैमुअल मसीह भाई का और हमारे अहमदीस मुस्लिम मेंबर मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और आज गुफ्तगू या मौजूद गुफ्तगू ये है कि हम ये समझना चाहते हैं कि जब हमारे मसीही दोस्त बाइबल से भी साबित करने को तैयार होते हैं और उनका अकीदा यही है कि जब जीसस क्राइस्ट अलैहिस्सलाम को क्रॉस पे चढ़ाया गया तो उनको जब सलीब के नतीजे में क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि उनकी वहाँ पे मौत वाक़ई हो गई और 3 दिन तक वो क़ब्र में रहे हैं। उन्हें क़ब्र में रख दिया गया था, ज़ाहिर सी बात है। और क्रिश्चियन अक़ीदा ये कहता है कि 3 दिन के बाद वो जी उठे और अपने लोगों में चले गए और अल्टीमेटली वहाँ से आसमान पे चले गए। बट हमारे अहमदीस मुस्लिम का ये मौक़िफ़ है कि जब क्रॉस पे चढ़ाया गया था यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम को, तो वहाँ पे उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि उनको ज़ख्मी हालत में वहाँ से उतारा गया और 3 दिन तक उस जगह पे जहाँ ख़बर बताई जाती है इलाज मालजा किया, उनका मरहम पट्टी बहुत अच्छे तरीके से की गई और वहाँ से वो अपने लोगों में चले गए। और अहमदीस अक़ीदा तो यह है कि वहाँ से फिर वो दूसरे मुल्कों में चले गए। बहरहाल आज सैमुअल मसीह साहब को इन दोनों की बातचीत होनी थी, बट उनका प्रोग्राम मैसेज आ गया है कि वहाँ पे नेट प्रॉब्लम चल रही है। तो डिसाइडेड यही हुआ है कि एक तरफा आज अपना मौक़िफ़ तारिक चौहान साहब रख देंगे और अगली नशिस्त में मोहतरम सैमुअल साहब। हमारा मकसद और हमारे डिबेटर्स का भी मकसद सिर्फ समझना और समझाना है, ताकि इल्म है जहाँ तक फैले और आपस की कशीदगी नहीं। तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब और अपना मौक़िफ़ पेश करें सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। मौजू जैसे कि आपने बता दिया कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात सलीब पर हुई या नहीं, तो उससे पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो करने वाले, यानी वो ग्रोह होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ऐसे ख़यालात रखता है या ऐसा फ़लसफ़ा रखता है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त बढ़ती है। और अगर कोई शख्स ऐसा फ़लसफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ रखता है जिनसे उनकी इज़्ज़त बढ़ती है, तो हम कहेंगे कि वो उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। और अगर कोई शख्स ऐसा फ़लसफ़ा रखता है जिससे उनकी इज़्ज़त घटती है, यानी उनका मर्तबा तो बहुत बुलंद था और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे, प्यारे नबी थे, तो अगर उनकी हम ऐसे ख़यालात कोई ग्रोह रखता है जिससे उनकी इज़्ज़त घटती है, तो हम ये कहेंगे कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हकीकी मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे आपको देता हूँ कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो ख़ुद यहूदी थे और तौरात पर अमल करने वाले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो तालीम थी उसी को फैलाने के लिए वो आए थे, लेकिन यहूदियों ने उनका इनकार कर दिया। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम, जो एक भयानक इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर, जो एक पाकबाज़ और पाकदामन ख़ातून थी और अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन में से थीं। उनके ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि नौज़ बिल्लाह उन्होंने बदकारी की है, जिसके नतीजा में ईसा नामी बेटा इनको पैदा हुआ। चुनांचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह वो भी बदकारा थी और उनका जो बेटा यसू उनको पैदा हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी एक नाजायज़ औलाद थे। तो हम कह सकते हैं यहूदी बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि उनके ख़यालात ही इतने गलीज़ हैं उनके मुतल्लिक़ कि वो एक अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे के मुतल्लिक़ ऐसी बात कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते। उसके बाद मुसलमानों का गिरोह है, तो हम जो जमात अहमदिया इस्लाह पसंद से हमारा ये ताल्लुक़ है, हम समझते हैं कि ये सारे मुसलमान जिन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम जो ख़ातमुल खुलफ़ा थे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के नतीजा में मबूस हुए थे,
اور آیت استخلاف کے مطابق آئے تھے اور حدیث مجددین کے مطابق آئے تھے، ان کا ان مسلمانوں نے انکار کر دیا، تو ہمارے نزدیک وہ فاسق ہیں۔ اور فاسق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نافرمان، جو کہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی ان سے محبت کا حق نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ یہ تو پہلے ہی نافرمانوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک دین مرزائیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر تو یہ بظاہر ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے فاسقانہ روش اختیار کی۔ وہ اس طرح کہ 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار جمع علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، تو گویا یہ بھی کافروں میں شامل ہو گئے۔ تو اس وقت یہ مسلمان بھی کافر ہیں اور یہ مرزائی جو ہیں یہ بھی کافر ہیں قرآن مجید کے مطابق، کیونکہ قرآن مجید کی آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خلیفہ بھیجا جائے گا جو صدی کا مجدد ہوگا، اپنے وقت کا امام ہوگا، تو اس کا انکار کرنے والے فاسق ہوں گے۔ تو عام مسلمان جو ہے وہ دورے فاسق ہیں، اور یہ جو مرزائی ہیں یہ ایک طرح کے فاسق ہیں، کیونکہ انہوں نے 14ویں صدی کے مجدد کو مان لیا لیکن 15ویں صدی کے مجدد کا انکار کر دیا، تو یہ بھی فاسق ہیں۔ تو اب مقابلہ صرف یہ ہے کہ وہ عیسائی جو مسیحی ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، وہ، اور پھر جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے لوگ جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اور قرآن مجید کی آیت استخلاف کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے مجدد کو مان لیا اور امام وقت پر ایمان لائے، تو ان لوگوں کے مطابق درمیان ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ کس گروہ کے خیالات ایسے ہیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بڑھتی ہے۔ اگر تو کسی گروہ کا اس طرح کا خیالات ہوں کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت گھٹتی ہو، تو ظاہر ہے کہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اصل میں ان کا گستاخ ہے۔ تو یہ بات آج کے دن ہم اسٹیبلش کریں گے، اور اس میں آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی لحاظ سے یہ بات ہوگی، کیونکہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہی یہ باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ پہلے اگر ہم عیسائی مسیحی فلسفہ لے لیں، تو جیسے کہ مسیحی سمجھتے ہیں کہ پولس صاحب ان کے، جن کو پولس رسول کہتے ہیں، انہوں نے ایک فلسفہ پیش کیا جس سے عیسائیوں یعنی مسیحیوں کو گناہوں سے آزاد کرنے کا ایک فلسفہ پیش کیا۔ وہ فلسفہ کیا تھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حوالہ بھی دیتا ہوں۔ رومیو باب 5 آیت 6 سے لکھا ہے کہ بے شک جب ہم کمزور ہی تھے تو مسیح مقررہ وقت پر گناہ کاروں کے لیے مرا۔ شاید ہی کسی نیک آدمی کے لیے کوئی مرے، ہاں کسی اچھے آدمی کے لیے شاید کوئی مرنے کو تیار ہو بھی جائے، لیکن خدا نے تو اپنی محبت کا ثبوت یوں دیا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے مرا۔ لہٰذا چونکہ ہم اس کے خون کی وجہ سے نیک قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کے ذریعے خدا کے غضب سے بچ جائیں گے، کیونکہ جب ہم دشمن تھے تو خدا کے بیٹے کی موت سے خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی۔ اب جب ہماری صلح ہو چکی ہے تو ہم خدا کے بیٹے کی زندگی کے ذریعے ضرور نجات پائیں گے۔ یعنی اس میں پولس رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ ہم گناہ گاروں کے لیے مر گیا تاکہ ہم گناہ گاروں کو ہم گناہ سے ہمیں نجات دے۔ اور وہ کیسے مرا وہ بھی ابھی پولس رسول صاحب بتاتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
جی، تو پولس رسول صاحب یہ کہتے ہیں غلطیوں باب 3 آیت 13 میں، مسیح نے ہمیں خرید کر اس لعنت سے آزاد کروایا جو شریعت کے ذریعے ہم پر آئی اور ہماری جگہ لعنتی بن گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ یعنی پولس رسول صاحب یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم پر دو لعنتیں تھیں، ایک تو شریعت کی وجہ سے ایک لعنت ہم پر تھی، اور اس شریعت کی وجہ سے جو گناہ ہم سے سرزاد ہوئے ایک لعنت اس کی وجہ سے تھی۔ تو جو یسوع جس کو مسیح جو ہے وہ ہماری جگہ خود لعنتی بن گیا، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ بتائی ہے کیونکہ جو ان کے پہلے صحیفے ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ یعنی پولس رسول صاحب یہاں پر یسوع کو لعنتی قرار دے رہے ہیں، اور اس کے لیے دلیل بھی یہ دے رہے ہیں کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ صحیفوں میں کہ جو سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے لعنتی ہو گیا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ کیوں لعنتی ہوا، کیونکہ ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑائے، ہمیں گناہوں کی لعنت سے چھڑائے۔ اچھا، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ پولس رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسیح نے مر کر ہمیں گناہوں سے نجات دی اور ہماری لعنت کو اپنے سر لے لی اور خود لعنتی بن گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں کے نزدیک، یعنی مسیحی لغت کے نزدیک لعنت سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ قاموس الکتاب یہ مسیحیوں کی اپنی کتاب ہے جس میں مختلف الفاظ جو انجیل اور بائبل میں آتے ہیں ان کی تشریح کی گئی ہے۔ تو اس کے صفحہ 860 پر لعنت کی تعریف یہ کی گئی ہے: برکت کا الٹ، پھٹکار، خدا کی رحمت سے دوری۔ اور پھر مثالیں دے کے بتایا گیا کہ پرانے عہد نامہ میں کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگ اپنے دشمنوں پر اور اپنے خدا پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یسایہ کی انہوں نے ریفرنس دیا ہے۔ اور قدیم زمانہ میں لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے ہی لعنت کو زبان پر لایا جائے تو اس کا جادو اثر کام کرنے لگتا ہے۔ بلعام نبی کو اسی لیے بلق بادشاہ نے بلوایا تھا کہ وہ اسرائیل پر لعنت بھیجے، یہ گنتی میں یہ لکھا ہے۔ اور لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان پر لعنت اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور اس کا نتیجہ مادی اور جسمانی نقصان ہے۔ باغ عدن میں سانپ کو حوا نے بہکانے کی وجہ سے اسے ملعون ٹھہرایا گیا، اور آدم کے گناہ کی وجہ سے زمین بھی ملعون ہوئی۔ تب دیکھ لیں کہ پولس رسول صاحب نے بتایا کہ یسوع ہمارے لیے لعنتی ہو گیا۔ کس لیے ہوا؟ کیونکہ ہمیں گناہوں کی لعنت سے چھڑائے، شریعت کی لعنت سے چھڑائے۔ اور کیوں لعنتی کہلایا یہ بھی انہوں نے بتا دیا، اس وجہ سے کہ صحیفوں میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ جو سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ اور پھر لعنت کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ان کی اپنی کتابوں سے: برکت کا الٹ، پھٹکار، خدا کی رحمت سے دوری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہم کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہتے کہ نہیں، کہ وہ لعنتی بن گئے۔ اور اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا، یہ الفاظ پولس صاحب کے اپنے ہیں، اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ کیسے وہ لعنتی بن گئے۔ تو یسوع کے ماننے والے مسیحی لوگ اپنے ہی یسوع کو لعنتی قرار دیتے ہیں، اور اس کی لعنتی ہونے کو اپنی نجات کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔
اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ مسیحی لوگ یسوع کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام سے ملا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر لوگوں کو تعلیم دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو غلط عقائد تھے، بلکہ مسلمانوں میں بھی غلط عقائد تھے، ان کا بھی انہوں نے کلا کما کیا، اور عیسائیوں کے جو غلط عقائد تھے اور یہودیوں کے جو غلط عقائد تھے ان کا کلا کما کیا، اور انہوں نے ہمیں یہ فلسفہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پاک بندے تھے اور پیارے بندے تھے، اور یہ بات بائبل میں بھی یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ان کو اپنا بیٹا کہتا ہے، بیٹا کہنا بھی محبت کا اظہار ہے، اور بھی لوگوں کو بیٹے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبت کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ ایک برگزیدہ نبی تھی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لعنت و پھٹکار پڑے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور یہودیوں نے ایک سازش کے تحت ان کو صلیب پر موت دینے کی ایک منصوبہ بنایا تھا، اور اس لیے بنایا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے تنگ تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہ تعلیم جو تورات کی تھی وہ ان کے سامنے پیش کی، جس کو یہودی اور ان کے مولوی بھول کر اپنی انہوں نے ایک طرح کی چودراہٹ قائم کر لی تھی، اور انسانوں کے مال وہ کھاتے تھے، اور ان کے اوپر زیادتی اور ظلم دین کے نام پر کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیم لوگوں میں پھیل گئی تو ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں رہے گی، ہمیں کون پوچھے گا۔ تو اس وجہ سے وہ ہر طرح کا انہوں نے منصوبے کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں، اور ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ جیسا کہ میں بیان کروں گا وہ حالات بائبل کے جو اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبی موت سے بچائے گئے، اور یہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکر اللہ، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سب سے اچھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تو گیا، لیکن ان کی موت وہاں پہ نہیں ہوئی، کیونکہ اگر موت وہاں پہ ہو جاتی تو پھر واقعی وہ لعنتی قرار دے دیے جاتے، جیسا کہ پولس رسول صاحب نے کہا ہے کہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص سے ان کو صلیبی موت سے بچایا، اور ولیکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرما دیا کہ یہودی سمجھے ہم نے اس کو مار دیا ہے، صلیب پر لعنتی موت دے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے ان کو بچایا، اور پھر وہ تندرست ہو کر وہاں سے ہجرت کر گئے، اور اسرائیل کے ان قبیلوں کی طرف چلے گئے جن کی طرف پیغام لے کے آنا ان کا مشن تھا۔ تو وہ 33 سال کی عمر میں نعوذ باللہ ایک لعنتی موت، صلیبی موت نہیں ان کو ملی، بلکہ وہ وہاں سے بچ کر اور تندرست ہو کر اپنے مشن کی طرف گئے، اور محلہ خانیار سری نگر کشمیر میں ان کی قبر ہے، اور 120 سال کی ان کی عمر ہوئی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یسوع سے محبت کا دعویٰ کرنے والے عیسائی مسیحی لوگ، وہ ان کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ یسوع کو لعنتی قرار دیتے ہیں، اور باقاعدہ دلائل سے دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کس وجہ سے وہ لعنتی ہیں۔
لیکن ہم جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جو حقیقی مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل بھی صلیب پر وفات نہیں ان کی ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی تدبیر سے ان کو بچایا، اور پھر ایک طبی موت ان کو ملی جب انہوں نے اپنا مشن تبلیغ کا پورا کر لیا، اور ان کا مشن تھا رسولاً الی بنی اسرائیل، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے تھے، اور اس وجہ سے وہ عقیدہ جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا ہے، وہ ایسا عقیدہ ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بڑھتی ہے، اور عیسائیوں کا ایسا عقیدہ ہے، مسیحیوں کا، جس سے ان کی گھٹتی ہے، بلکہ وہ تو انتہائی گھٹیا اور غلیظ عقیدہ ہے کہ ایسے برگزیدہ نبی کو نعوذ باللہ کہا جائے کہ وہ خدا کی رحمت سے پھٹکارا گیا، دھتکارا گیا، نعوذ باللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ پولس رسول صاحب اور مسیحیوں کا جو عقیدہ ہے وہ انتہائی غلیظ اور گستاخانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ان کے خیالات ہیں، بلکہ وہ انجیل اور بائبل کی اپنی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ جیسا کہ متی باب 5 آیت 19 میں لکھا ہے کہ اس لیے جو شخص شریعت کے سب سے چھوٹے حکم کو توڑتا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنا سکھاتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہت کے لائق نہیں ہوگا، لیکن جو ان حکموں پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنا سکھاتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہت کے لائق ہوگا۔ اب دیکھیں پولس جی کا اور آج کل کے مسیحیوں کا یہ فلسفہ کہ شریعت ایک لعنت تھی، وہ تو اپنی انجیل میں، متی کی انجیل میں ہی وہ اس کے متعلق اس کو جھٹلا دیا گیا ہے، اس فلسفہ کو، کیونکہ پولس رسول جی کہہ رہے ہیں کہ شریعت کی وجہ سے لعنت آئی، اور اس لعنت کو ہٹانے کے لیے یسوع لعنتی بن گیا، نعوذ باللہ۔ لیکن انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شریعت کے حکم کو، کہ چھوٹے حکم کو بھی توڑتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہت کے لائق نہیں۔ تو یہ سارے کے سارے پولس رسول کے پیروکار تو جو یہ ہیں، یہ تو آسمان کی بادشاہت سے محروم ہو گئے ہیں، اور یہ والا فلسفہ جو ہے یہ کہ جو ہمارے گناہوں کے لیے وہ لعنتی بن گیا، نعوذ باللہ، یہ بائبل کی فلسفہ کے بھی خلاف ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور زید کے سر میں درد ہو تو بکر کے سر پر پتھر مارنے سے زید کا درد کا سر ٹھیک ہو جائے۔ یہ انتہائی مسخ کا خیز فلسفہ ہے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے حزقیل باب 7 آیت 18 میں، رب مجھ سے ہم کلام ہوا، تم لوگ ملک اسرائیل کے لیے یہ کہاوت کیوں استعمال کرتے ہو، والدین نے کھٹے انگور کھائے لیکن ان کے بچوں ہی کے دانت کھٹے ہو گئے۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قسم، آئندہ تم یہ کہاوت اسرائیل میں استعمال نہیں کرو گے، ہر انسان کی جان میری ہے، خواہ باپ کی ہو یا بیٹے کی، جس نے گناہ کیا ہے صرف اسی کو سزائے موت ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بائبل میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ محاورتاً بھی یہ بات استعمال نہ کرو، کیونکہ پھر دیکھیں متی باب 40 باب 13 آیت 40 سے آگے 47 میں وہ جو تمثیل ایک دی گئی ہے کہ آسمان کی بادشاہی جال کی مانند بھی ہے، اسے جھیل میں ڈالا گیا تو ہر قسم کی مچھلیاں پکڑی گئیں، جب وہ بھر گیا تو مچھیروں نے اسے کنارے پر کھینچ لیا، پھر انہوں نے بیٹھ کر قابل استعمال مچھلیاں چن کر ٹوکریوں میں ڈال دیں اور ناقابل استعمال مچھلیاں پھینک دیں۔ اور یہ اب دیکھیں یہ متی انجیل ہے، یہ متی کی یہ انجیل ہے، اور یہ مسیحیوں کی یہ مقدس کتاب ہے، اور اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اچھے لوگ اور برے لوگ، جن کے اچھے اعمال ہوں گے ان کو تو انعام ملے گا، اور جو جن کے برے اعمال ہوں گے وہ ان کو علیحدہ پھینک دیا جائے گا۔
اور بھڑکتی آگ میں وہ جائیں گے، یعنی جہنم ان کا نصیب ہوگی، اور جہاں پہ وہ روئیں گے، پچھتائیں گے، دانت پیسیں گے کہ ہم نے کیوں ایسے اعمال کیے۔ تو یہاں پہ بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ یسوع کی لعنتی صلیبی موت پر جو ایمان لائے گا وہ خدا کا مقرب ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا، اور جو نہیں ایمان لائیں گے وہ بھڑکتی پھٹی میں پھینکے جائیں گے۔ بلکہ یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جس شخص کے اچھے اعمال ہوں گے وہ قابل استعمال مچھلیوں کی طرح ہوگا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے اس کو بھڑکتی ہوئی بھٹی میں پھینکا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی پولس رسول صاحب نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اور خام خواہ یہ ایک فلسفہ دے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدترین گستاخی کر کے ان کو لعنتی قرار دے دیا، جو بالکل بے فائدہ ہے، جس کا نہ بائبل میں کوئی ذکر ہے ایسے فلسفے کا، نہ انجیل میں ذکر ہے۔ جب ہم آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی واقعہ کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صلیبی واقعہ ہوا ہے اس کی پیش گوئی پہلے سے کر دی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیش گوئی کی تھی۔ یہ میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں، متی باب 12 آیت 39 تا 41۔ یہ وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے آ کے ان سے نشان کا مطالبہ کیا اور کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دے کر کہا، ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات 3 دن زمین کے اندر رہے گا۔ اب دیکھیں اس پیش گوئی میں یہ ظاہر ہے کہ یہ پیش گوئی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی نہیں کر دی، اللہ تعالیٰ سے غیب کی خبر پا کر انہوں نے یہ کی تھی۔ تو اس پیش گوئی میں مرنے جینے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یونا نبی 3 رات اور 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، یعنی زندہ رہا، مرا تو نہیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے ہوشی کی حالت میں تھے مگر زندہ تھے، جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو زندہ تھے۔ اور یہی یسوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ موت کے سب سامان مہیا تھے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ میں سے کوئی زندہ نہیں نکلتا، لیکن وہ ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیغام دینا تھا اور ان کو پھر ان کی زندگی بخش دی گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، مگر جیسا کہ پیش گوئی تھی کہ ہڈیاں توڑنے سے پہلے ہی بے ہوشی کی حالت میں صلیب سے انہیں زندہ اتار لیا گیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب زمین کے پیٹ میں گئے تو زندہ تھے، جب زمین کے پیٹ سے نکلے تو زندہ تھے، کیونکہ نہ یونس مرا نہ یسوع مرا، اس لیے مردوں میں سے جی اٹھنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اور عیسائیت کا فلسفہ نجات تو یہ صرف ایک مزہ کا خیز فلسفہ، ایک ڈھونگ، اس کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ پولس رسول صاحب کہتے ہیں وہ ہمارے لیے مرا، تو اگر وہ 3 دن بعد زندہ ہو گیا تو کہاں مرا بھائی؟ وہ تو کوئی نہیں مرا۔ اور قربانی کون سی ہوئی؟ 3 دن کے لیے تو کوئی والدین کے بچے 2-3 دن کے لیے اپنے کسی دوست سے ملنے چلے جاتے ہیں، کسی پڑھائی کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ کئی سال پڑھائی کی وجہ سے وہ ماں باپ سے جدا رہتے ہیں، تو اس میں قربانی کہاں آ گئی؟ یہ تو خدا کو بھی پتہ تھا، باپ خدا کو، کہ 3 دن کے بعد اس نے زندہ ہو جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع کو بھی پتہ تھا کہ 3 دن کے بعد میں نے زندہ ہو جانا ہے، تو اس میں قربانی کا کیا ذکر آ گیا؟ کوئی بھی قربانی نہیں۔ اور ایسے مرے کو مرا کہہ ہی نہیں سکتے، جو مرے اور 3 دن بعد زندہ ہو جائے، تو ہر کوئی جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ کہے گا کہ وہ مرا ہی نہیں تھا۔ تو ایسا مزہ کا خیز فلسفہ ہے عیسائیوں کا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایک ہی معجزہ دکھایا جائے گا، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو معجزہ آیا تھا ویسا ہی میرے ساتھ ہوگا۔ تو نہ حضرت یونس علیہ السلام کو موت آئی
ان 3 دن 3 راتوں میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئی۔ یہ تو بڑا آسان ہے، ہر شخص یہ جان سکتا ہے، اور موت کا اس میں کہیں ذکر ہی نہیں اس پیش گوئی میں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد ایک اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ان کا ایک بہت بڑا امتحان ان کو پر آنے والا ہے، اور وہ اس کے لیے بڑے سخت پریشان تھے، اور وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ یہ مصیبت مجھ سے ٹال دے۔ تو جیسا کہ متی باب 26 آیت 38 تا 39 میں ہے، اس لیے انہوں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں شاگردوں سے کہا کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ میری حالت مرنے والی ہو گئی، یعنی اتنے سخت وہ پریشان تھے، وہ جو امتحان آنے والا تھا اس کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا آپ یہاں رکیں اور میرے ساتھ چوکس رہیں، یعنی اپنے حواریوں کو انہوں نے کہا۔ اور آیت 39 میں لکھا ہے پھر وہ تھوڑا سا آگے گئے اور منہ کے بل گر کر یہ دعا کرنے لگے، باپ اگر ممکن ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا دے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہو۔ یعنی وہ اتنے سخت پریشان تھے کہ وہ مطلب گر گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یہ امتحان جو ہے یہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اگر تیری یہ مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے طاقت دینا کہ میں اس امتحان میں سے گزر جاؤں۔ یہی ان کی دعا کا مطلب تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور مقرر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ قبولیت کے بغیر گئی ہی نہیں، وہ قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حضور، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر خیر الماکرین جو ہے جو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اس نے پھر یہ تدابیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبی لعنتی موت سے بچا لیا، کیونکہ یہی دکھ اور تکلیف تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پہلی تدبیر یہ تھی کہ پلاطس جو تھا، جو وہاں کا گورنر تھا، حاکم تھا، اس کی بیوی کو خواب دکھایا گیا کہ اگر مسیح اس وقت ہلاک ہو گیا تو پھر تم بھی مارے جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو گے، تو اس لیے اس کام سے باز آ جاؤ۔ اور اس کی تفصیل متی کی انجیل میں ہے، باب 27 میں، اور آیات 18 تا 19۔ چنانچہ لکھا ہے کیونکہ پلاطس جانتا تھا کہ انہوں نے یسوع کو حسد کی وجہ سے اس کے حوالے کیا ہے، یعنی پلاطس ذاتی طور پر اس کو پتہ تھا کہ یہ ایک بے گناہ شخص ہے، اور صرف یہ یہودی جو ہیں یہ سازش کے تحت اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ اور آیت 19 میں لکھا ہے اس کے علاوہ جب پلاطس تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اس کو پیغام بھیجا کہ آپ اس نیک آدمی کے معاملہ میں نہ پڑیں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے آج خواب میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ اب دیکھیں خدا تعالیٰ کی یہ پہلی تدبیر تھی کہ جس کی وجہ سے بیوی کی بے چینی جو تھی وہ اس نے پلاطس سے شیئر کی، اور پلاطس خود بھی جانتا تھا کہ یہ ایک نیک آدمی ہے، یہ اس جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ہی مستحق نہیں، لیکن یہودیوں کی وہ جو تھی پریشر کے اندر وہ آ گیا تھا۔ اور اس کی تفصیل بھی کچھ اس میں ہے کہ یہودیوں نے یہ اس کو مطلب دھمکی دی تھی کہ یہ جو یسوع ہے یہ کہتا ہے میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اور اگر تم نے اس کا انتظام نہ کیا تو ہم کیسر روم کو کہیں گے کہ ایک شخص بادشاہت کا دعویٰ کر رہا ہے اور پلاطس نے اس کا کچھ نہیں کیا۔ تو اس طرح کہ اس کو بلیک میل بھی کر رہے تھے یہودی۔ جی اب یوحنا کی انجیل باب 19 آیات 12-13، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس وجہ سے، یعنی یہ جو آگے پہلے بتائی گئی یہ بات، اس وجہ سے پلاطس نے یسوع کو رہا کرنے کی کوشش جاری رکھی، یعنی کوشش اس نے ایک دفعہ نہیں کی بلکہ بار بار مختلف طریقے سے اس نے کوشش کی، کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ رہا کر دے تاکہ اس کے سر سے یہ گناہ نہ ہو اس کے ہاتھوں سے۔ اور بیوی نے بھی اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم نے اگر اس کو ساتھ زیادتی کی تو تم بھی مارے جاؤ گے، تباہ برباد ہو گے۔
تو لکھا ہے کہ اس وجہ سے پلاطس نے یسوع کو رہا کرنے کی کوشش جاری رکھی، لیکن یہودی چلائے، اگر آپ اس آدمی کو رہا کریں گے تو آپ کیسر کے ساتھی نہیں ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے وہ کیسر کے خلاف ہے۔ یہ سن کر پلاطس یسوع کو باہر لے آیا اور تخت عدالت پر بیٹھ گیا۔ یعنی یہ انہوں نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ پھر وہ چھوڑ نہیں تھا ان کو سکتا، اس نے پھر کچھ اور طریقے سے ان کی مدد کرنے کی سوچی۔ اور پھر متی باب 27 آیات 45-46 میں لکھا ہے کہ چھٹے گھنٹے سے 9ویں گھنٹے تک ساری ملک میں تاریکی چھا گئی۔ تقریباً 9ویں گھنٹے میں یسوع چلا کر کہنے لگے، ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو وہ اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت تھی کہ صلیب پر ان کو چڑھایا گیا تھا، کیلیں ان کے اوپر اندر ٹھوک دی گئی تھی جسم میں، اور خون ان کا بہہ رہا تھا اور درد کی شدت تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ لگا کہ شاید اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے ایلی ایلی لما شبقتنی کا الفاظ کہے، یعنی خدا تعالیٰ کو اس کی وہ دعا جو قبول ہو گئی تھی وہ یاد کروائی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو میرے نجات کا وعدہ دیا تھا، تو اب اور پھر یہ اس میں ایک ضمنی بات بھی یہ بتا دوں کہ یہ کتنے گھنٹے وہ صلیب پر رہے، اس کے متعلق بھی مختلف باتیں ہیں، لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ دوپہر کے بعد ان کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اور سبت چونکہ جمعے کی شام سے شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی کو صلیب پر رہنے نہیں دیتے، تو تقریباً چند گھنٹے ہی وہ وہاں پہ رہے ہیں، تو زیادہ 3 گھنٹے رہے، تو 3 گھنٹے میں کسی کی موت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ان کی موت نہیں ہوئی۔ یوحنا کا چیپٹر 19 یہ بھی بہت معنی خیز ہے، اور بہت معلومات اس میں سے ملتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ رہنے کا تمام انتظامات اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے تحت کر دیے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے آیت 31 میں کہ یہ سبت کی تیاری کا دن تھا، اور یہودی نہیں چاہتے تھے کہ سبت کے دن لاشیں سولیوں پر لٹکی رہیں، یعنی سبت جو ہے وہ ہفتے والا دن ہوتا ہے، اور جمعے کا دن غروب ہوتے ہی سبت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے لکھا، اس لیے انہوں نے پلاطس سے ان آدمیوں کی ٹانگیں توڑوانے اور ان کی لاشیں وہاں سے ہٹوانے کی اجازت مانگی۔ لہٰذا سپاہیوں نے آ کر پہلے تو ان مجرموں کی ٹانگیں توڑیں جو یسوع کے دونوں طرف لٹکے ہوئے تھے، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مر چکے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی ٹانگیں نہیں توڑیں۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ ٹانگیں توڑ دیتے تو مر جانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت ایسی کر دی کہ وہ سپاہی سمجھے کہ شاید یہ تو وفات ہی پا چکے ہیں، لیکن چیک کرنے کے لیے پھر آگے لکھا ہے آیت 34 میں، مگر ایک سپاہی نے ان کی پسلیوں میں نیزہ گھونپا اور فوراً وہاں سے خون اور پانی نکل آیا۔ اب ظاہر ہے کہ دل پمپ کر رہا ہو تو پھر ہی فوراً خون اور پانی نکلتا ہے، ورنہ مردہ میں سے تو ایسے پریشر سے خون نہیں نکلتا۔ تو یہ بھی ایک سچ ان کی گواہی ہے انجیل کی کہ وہ اس وقت وہ زندہ تھے۔ اور پھر انتہائی خوبصورت بات یہ ہے آیت 35 میں بتائی گئی ہے کہ اس کو ایک پیشگوئی کے طریقے سے انہوں نے پیش کیا۔ چنانچہ لکھا ہے جس شخص نے یہ دیکھا اس نے اس بارے میں گواہی دی تاکہ آپ بھی ایمان لائیں۔ کون ایمان لائیں؟ وہ جو اس گواہی کو سن رہے ہیں۔ اس شخص کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی بات سچی ہے۔ یعنی کیا چیز کہ جب وہ بھالا مارا گیا تو فی الفور پانی اور خون بہہ نکلا، تو یہ ایک ایسی گواہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی گواہ ہے کہ وہ اس وقت زندہ تھے، ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ متی کی انجیل میں 2 پیشگوئیاں یہاں پہ اس نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ تھی کہ پیشگوئی پہلے یہ تھی کہ اس کی ایک بھی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، اور دوسری پیشگوئی یہ تھی کہ جنہوں نے اس کو چھیدا وہ اس پر نظر کریں گے،
یعنی ہڈی نہ توڑے جانا یہ بھی ایک بہت بڑی پیش گوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا خیر الماکرین ہونے کی صفت کے مطابق یہ ایک تدبیر کی گئی تھی۔ اور دوسری تدبیر یہ تھی کہ دوسرے لوگ سننے والے جو ہیں اس گواہی کو، وہ جان جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مرے نہیں تھے بلکہ اس وقت وہ زندہ تھا، کیونکہ جنہوں نے اس کو چھیدا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ اور پھر دیکھیں یوحنا کی انجیل میں یہی بات بتائی گئی ہے، اور دوبارہ لوگوں کو یاد دلایا گیا ہے۔ چیپٹر 21 باب 21 میں آیت 24 ہے، یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، اور جس نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ یعنی ہڈیاں بھی نہیں توڑی گئی، اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا، اور یہ جو باتیں تھیں یہ پیشگوئی میں لکھی گئی تھی، اور یہ ایسی پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیارے برگزیدہ بندے کو ایک صلیبی لعنتی موت سے بچانے کا یہ انتظام کیا۔ اچھا، میں نے کہا کہ ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی، یہ ایک پیشگوئی تھی، تو یہ زبور میں ایک پیشگوئی ہے، چیپٹر 34 میں آیت 18 سے 22 تک، کہ لکھا ہے کہ رب شکستہ دلوں کے قریب ہوتا ہے، وہ انہیں رہائی دیتا ہے جن کی روح کو خاک میں کچلا گیا ہو۔ راست باز کی متعدد تکالیف ہوتی ہیں، لیکن رب اسے ان سب سے بچا لیتا ہے۔ خیر الماکرین، وہ اس کی تمام ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک بھی نہیں توڑی جائے گی۔ یہ تھی پیشگوئی زبور میں، اور یہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ جیسا لکھا ہوا تھا پہلے صحیفوں میں وہی ویسے ہی پورا ہوا، اور ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو وفات بھی نہیں ہوئی۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ چھیدنے کے متعلق بھی جو گواہی تھی اس کے متعلق بھی پیش گوئی تھی۔ زکریا باب 12 آیت 10 میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر مہربانی اور التماس کا روح انڈھیلوں گا، تب وہ مجھ پر نظر ڈالیں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ یہ ہے وہ پیش گوئی، ہڈیاں بھی نہیں توڑی جائیں گی، یہ بھی پیش گوئی تھی پہلے سے ہی، اور جنہوں نے چھیدا ہے وہ بھی پھر نظر کریں گے اس کے اوپر، ان کے لیے بھی ایک ایک نشان ہوگا۔ تو یہ پیش گوئیاں تھیں، یونا نبی کی پیش گوئی، اور پھر ایسی پیش گوئیاں، اور پھر پلاطس کی جو رویے تھے، وہ سب کچھ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر الماکرین نے ایسی تدبیر کر دی تھی کہ وہ ان کی صلیب پر لعنتی موت نہ ہو۔ مرکز میں بھی اس کی گواہی ہے، باب 15 آیت 42 تا 44 45 لکھا ہے، اب شام ہو گئی تھی اور تیاری کا دن تھا کیونکہ اگلے دن سبت تھا۔ اب دیکھیں 3 بجے کے قریب ان کو سب صلیب پہ لٹکایا گیا، اور 6 بجے شام ہو گئی ہوگی، تو سبت کا دن تھا، اتارنا تھا سب کو۔ اس لیے شہر ارمتیا کے یوسف جو عدالت عظمیٰ کے معزز رکن تھے اور خود بھی خدا کی بادشاہت کا انتظار کر رہے تھے، ہمت کر کے پلاطس کے پاس گئے اور یسوع کی لاش مانگی۔ لیکن جب انہوں نے لاش مانگنے کا کہا تو پلاطس پہلے جاننا چاہتا تھا کہ یسوع واقعی مر گئے یا نہیں، اس لیے اس نے فوجی افسر کو بلوایا اور اس بارے میں پوچھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یسوع مر گئے ہیں تو اس نے یوسف کو لاش لے جانے کی اجازت دی۔ اور یہ جو یوسف تھا عدالت عظمیٰ کا رکن تھا، یہ بھی بہت اچھا دوست تھا پلاطس کا، تو یہ انہوں نے یہی تدبیر سوچی تھی کہ اس طریقے سے وہ وہاں سے ان کو لے جائے گا اور وہ ان کی موت نہیں ہوئی ہوگی۔ اور پھر لکھا ہے یوحنا باب 19 میں آیت 39، نکوڈیموس بھی وہاں آئے جو ایک بار پہلے رات کو یسوع کے پاس گئے تھے۔ وہ مر اور عود کا آمیزہ اپنے ساتھ لائے جس کا وزن تقریباً 100 پاؤنڈ تھا۔ انہوں نے لینن کی پٹیوں پر مسالے لگا کر یسوع کی لاش کو ان سے لپیٹ دیا، کیونکہ یہودی کفن دفن کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو 100 پاؤنڈ یعنی 50 کلو
وزن کی وہ جو مرہم تھی وہ لے کے آئے، تو مردے کے اوپر تو ایسے نہیں نا لگاتے، اسی لیے لے کے آئے تھے کہ وہ زندہ تھے، اور ایک رات پہلے وہ ان سے ملاقات بھی انہوں نے کر لی تھی۔ اور ہم اب دیکھیں لوکا باب 24 میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان سب سے کہا آئیے ناشتہ کریں، یعنی یہ جب یسوع صاحب زندہ ہو گئے تھے مرنے کے بعد عیسائیوں کے مطابق، تو وہ اس وقت وہ اپنے شاگردوں سے ملے، تو یسوع نے ان سب سے کہا آئیں ناشتہ کر لیں۔ شاگردوں میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان سے پوچھے آپ کون ہیں، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ مالک ہیں، کیونکہ انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا، نہ بھیس بدلتے تو ڈر تھا یہودی پھر پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیں۔ چنانچہ آیت 13 میں لکھا ہے پہلے یسوع نے روٹی لی اور انہیں دی، اور پھر انہوں نے ان کو مچھلی دی، اور جب سے یسوع مردوں میں سے زندہ ہوئے تھے، یہ تیسری بار تھا وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تھے۔ تو جب یسوع اپنے شاگردوں سے ملے، جیسے لکھا ہے 3 دفعہ وہ ملے، تو کیا وہ روح تھے؟ کیونکہ اگر وہ مر کے زندہ ہوئے تھے اس کا مطلب جسم تو ان کا ختم ہو گیا تھا، روح تھی ان کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لوکا اس کے متعلق کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے جا کہ وہ روح تھے یا جسم تھے۔ باب 23 باب 23 ہاں، آیات 36 سے شروع ہوتی ہے بات۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع ان کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا آپ پر سلامتی ہو، لیکن وہ بہت ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے، اس لیے انہیں لگا وہ کوئی روحانی مخلوق دیکھ رہے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا آپ گھبرا کیوں رہے ہیں اور آپ کے دل میں شک کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اور پھر آگے کیا وہ کہتے ہیں، میرے ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھیں، یہ میں وہی ہوں، ذرا مجھے چھو کر تو دیکھیں، میری ہڈیاں ہیں، گوشت ہے۔ کیا روحانی مخلوق کی ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یسوع جی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو روح ہوں، انہوں نے کہا نہیں میں جسم ہوں، میری ہڈیاں ہیں، گوشت ہیں، اور پھر دلیل دی کہ اگر میں روح ہوتا تو میری ہڈیاں اور گوشت ہوتا۔ تو اگر وہ روح نہیں تھے جسم تھے تو میرے بھائی، میرے پیارے مسیحی بھائیوں، پھر آیت 40 میں لکھا ہے یہ کہتے ہوئے یسوع ان کو اپنے ہاتھ پاؤں دکھا رہے تھے، لیکن ان سب کو حیرت اور خوشی کے مارے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھے تھے نا کہ وہ اب تو صلیب پر بیچارے مارے گئے، اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ یسوع ہی ہیں۔ اس لیے یسوع نے ان سے کہا کیا آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ یعنی پہلے تو انہوں نے یہ دلیل دی کہ دیکھو میری ہڈیاں اور گوشت ہیں، تو میں روح نہیں ہوں، میں جسم ہوں۔ تو پھر مزید ان کو قائل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے یسوع کو بھونی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا دیا، یسوع نے اسے لے کر ان کے سامنے کھایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ لوکس، انجیل مقدس۔ تو یسوع اور یہ شکی تھومس جو ہے اس کا تو بہت مشہور یہ بات ہے نا، اور اکثر یہاں محاوروں میں بھی بتایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے لفظ شکی تھومس کا، تھومس تنتفیو لارن، یہ سویڈش میں بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا بھی یہی قصہ تھا کہ یوحنا باب 20 میں بیان کیا گیا ہے کہ تھومس یعنی تھوما جو 12 رسولوں میں سے ایک تھے، وہ اس وقت وہاں نہیں تھے جب یسوع آئے تھے۔ باقی شاگردوں نے ان کو بتایا کہ ہم نے مالک کو دیکھا ہے، لیکن انہوں نے کہا جب تک میں ان کے ہاتھوں میں کیلوں کے زخم نہیں دیکھوں گا اور ان میں انگلی نہیں ڈالوں گا اور ان کی پسلیوں میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا تب تک میں تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ یعنی اس نے کہا تم بے شک گواہیاں دیتے رہو، میں اپنی آنکھوں سے صرف دیکھوں گا نہیں بلکہ انگلی ڈال کے بھی دیکھوں گا ان زخموں میں۔ چنانچہ آیت 26 میں لکھا ہے اس کے 8 دن بعد شاگرد پھر سے ایک گھر میں تھے اور تھوما بھی تھا، اور حالانکہ دروازوں کو تالا لگا ہوا تھا، پھر بھی یسوع اندر آ گئے، کیونکہ چھپ چھپا کے آتے تھے۔ وہ چھپتے کیوں تھے؟ اگر روح ہوتے تو چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو وہ پلاطس کے سامنے جاتے، یہودیوں کے سامنے جاتے، سینہ ٹھوک کے کہتے یہ دیکھو تم نے مجھے مارا تھا نا، یہ میں زندہ کھڑا ہوں، مجھے مار کے ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ روح نہیں تھے، وہ جسم تھے۔ تو اس وجہ سے وہ انہوں نے آ کے بتایا کہ بھی دیکھو وہ آ گئے اور
آگے لکھا ہوا ہے کہ تو انہوں نے تھوما کو کہا میرے ہاتھوں کو دیکھیں اور ان میں انگلی ڈالیں اور میری پسلیوں میں اپنا ہاتھ ڈالیں اور شک نہ کریں بلکہ یقین کریں۔ تو تھومس جس نے انگلی ڈال کے وہ دیکھا، اس نے انگلی دیکھا، وہاں چھیدا گیا تھا، وہاں پہ بھی اس نے پسلیوں میں دیکھا، تو پھر اس کو یقین آیا کہ ہاں واقعی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ زندہ تھے، ان کی روح نہیں تھی۔ تو یہ جو فلسفہ، یہ جو لعنتی صلیبی موت کا فلسفہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت لگانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لعنتی موت مر گئے، ہمارے گناہوں کی لعنت اپنے گلے میں ڈال گئے، یہ انتہائی لعنتی فلسفہ ہے، اور اس کی نہ تو کوئی عقل سے کوئی دلیل ملتی ہے، نہ بائبل سے کوئی دلیل ملتی ہے، نہ انجیل سے کوئی دلیل ملتی ہے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے، ان کی عزت کرنے والے ہم لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے تعلق ہیں، جو اصلی مسلمان ہیں۔ اور مسیحی جو لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدترین گستاخی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پس ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں، اور یہ لوگ، ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے جو ان کو لعنتی قرار دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترم طارق چوہان صاحب۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت قابل مبارکباد ہے کہ آپ ہولی بائبل میں اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں، آپ اس کی تعلیمات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ آپ اسے کس طرح سے سمجھے اور بائبل مقدس پڑھ کر آپ نے کیا عقیدہ اپنایا۔ آپ کے عقیدے کا اور سبھی کے عقائد کا ویلکم ہے پیور ڈسکشن گروپ میں۔ بٹ کیونکہ سیموئل مسیح صاحب سے آپ کی بات چیت سیٹلڈ تھی اور وہ آ جا نہیں سکے، اس کا فائدہ کچھ نہ کچھ یہ ہو گیا کہ آپ کو بھرپور سیشن کرنے کا موقع مل گیا، اور حساب سے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ ایک سیشن میں شاید پاسیبل نہیں، بٹ آپ نے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا سیشن لے کے تمام تفاصیل بیان کر دی کہ کن بیسس پر، کن گراؤنڈز پر آپ یہ مانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے بلکہ زخمی تھے اور ان کا علاج معالجہ کیا گیا۔ بہت شکریہ۔ سیموئل مسیح صاحب کو انشاءاللہ تمام آپ کے میسیجز ریکارڈ بھیج دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جب ان کا جواب آئے گا تو اسی طرح سے ایڈمنس موڈ پہ ہم انہیں موقع دیں گے اور اپنے تمام جوابات وہ دیں گے۔ اور مقصد یہی ہے کہ دونوں طرف کے پوائنٹس پہنچ جائیں عوام تک، اور عوام خود سوچ لے اور سمجھ لے۔ آپ تشریف لائے، باتیں بتائیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ اب مسیحی لوگوں کا اور مسلم لوگوں کے یہ مکالمہ جات ریگولرلی، کنٹینیوسلی جاری رہیں گے، ساری رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔